नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अन्फुसहुम जाऊका फ़स्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलिहिन नबिय्युल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरे बेटों, मेरी माओं, बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जुमातुल मुबारक है और दायरे बतूल इंटरनेशनल को अल्लाह ताला ने ये सादत अता फ़रमाई है कि इसके तहत गुज़िश्ता चंद माह से हमने ऑनलाइन हल्का दुरूद व सलाम का एहतमाम किया है और उसमें आपके लिए हर जुमातुल मुबारक को कोशिश की जाती है सिवाय पिछले जुमा के कि आपके लिए दुरूद व सलाम से मुताल्लिक़ एक ऐसा फ़िक्र अंगेज़ मौजू हो और एक ऐसी जो है वो ये एक जो है नशिस्त हो जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल करीम का, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे और आपके आका व मौला हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान हो, आपकी सीरत बयान हो, आपके दुरूद व सलाम के मुताल्लिक़ बात हो और उसके बाद अहले बैत अतहार का तज़किरा, सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का तज़किरा और औलिया इज़्ज़ाम का तज़किरा करते हुए हम अपने आज के मुआशरे में अपनी ज़ात को सामने रखकर कुरान करीम के उस मौजू के तहत कि जिसमें कुरान पाक हमसे ये तकाज़ा करता है कि कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि तुम अपनी ज़ात को और अपने अहलो अयाल को आग के अज़ाब से बचाओ। तो यूँ कह लीजिए कि अल्लाह ताला और उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, सहाबाए कराम की, अहले बैत अतहार और औलिया की बारगाह से हम नूर को, नूर हिदायत को कशीद करते हुए सूरह फातिहा की वो जो दुआ मैं और आप हर रकत में खड़े होकर अल्लाह से मांगते हैं कि सिरातिल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हम उस पर जो है वो चलने के लिए और उस राह की जो है वो इदराक और आगही के लिए इस सेशन में कोशिश करते हैं कि इस एक घंटे की इस नशिस्त में उन तमाम तज़कारे पाक को सामने रखते हुए अपनी और अपने मुआशरे की ज़िंदगी को, अपने हालात को, अपने इर्द गिर्द को संवारने की कोशिश की जाए। आज बहुत से मौज़ूआत मेरे पेश नज़र हैं। सबसे पहला तो जैसे कि अल्लाह रब्बुल करीम का ज़िक्र, सब ज़िक्र हर ज़िक्र से बड़ा और हर ज़िक्र पे मुक़द्दम है, उसी तरह जिस तरह अल्लाह की ज़ात मुक़द्दम है। मैंने शुरू किया ज़िक्र इलाही कलामुल्लाह के ज़िक्र से और मैंने आपके सामने सूरह आले इमरान की ग़ालिबन ये आया करीमा है जो मैंने आपके सामने तिलावत की है। इसका जो तर्जुमा और तफसीर है, मफ़हूम है, उसकी तरफ भी हम चलेंगे। उसके बाद दुरूद व सलाम हम जो पढ़ते हैं ये इसमें दायरे बतूल इंटरनेशनल के तहत मैंने आप सब जो मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं, जो भाई बुज़ुर्ग हैं, उनसे कभी ये नहीं कहा कि मुझे लाखों हज़ारों की तादाद में यौमिया दुरूद व सलाम जो है वो आज अभी इसी वक्त पढ़ के भेजें। हम एजुकेशनल साइकोलॉजी जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम एक टर्म यूज़ करते हैं और वो एक उसूल कुलिया और कायदा है और वो हम कहते हैं कि गो इज़ी टू डिफ़िकल्ट। जब हम बच्चों को शुरू में ही बहुत मुश्किल टास्क दे देते हैं तो वो उस मुश्किल टास्क को जब अचीव नहीं कर पाते तो वो डिस्करेज हो जाते हैं। औलिया इज़्ज़ाम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जिन जिन लोगों को नूर मिला, नूर हिदायत मिला, उन्होंने उम्मत के लिए आसानियाँ पैदा की हैं।
میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ اپنے بزرگوں اور اپنے اساتذہ کرام کی اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وہ ٹاسک اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے لرنرز کو، اپ کمنگ جو ہمارے جنریشن ہے اس میں جو لوگ دین کی طرف راغب ہو رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، ان کو ڈرایا نہ جائے، ان کو بھگایا نہ جائے، ان کو دین سے قریب کیا جائے، ان کو پیار محبت سے دین کی طرف راغب کیا جائے، بلایا جائے، اور ان کو وہ ایزی ٹاسک دیا جائے جو وہ ایزیلی کر سکیں۔ تو سٹارٹ میں نے آپ سب سے گزارش یہ کی تھی، اور ابھی تک اسی گزارش کے اوپر میں قائم ہوں، کہ یومیہ 100 مرتبہ درود و سلام۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا 11 دفعہ ہونا چاہیے، یا یہ جو ہے وہ 23 دفعہ 33 دفعہ ہونا چاہیے، لیکن میں نے کیوں 100 مرتبہ رکھا؟ آج اس سوال کا جواب بھی میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گی، گو کہ میں اپنے سٹارٹ کے حلقات کے اندر، آپ یوٹیوب پہ اور آپ سرچ کریں فیس بک میرے پیج پہ، تو آپ کو میرا وہ لیکچر بھی ملے گا کہ ہم درود و سلام کتنی مرتبہ پڑھیں۔ تو اس کتنی مرتبہ کے جواب میں اس کا جواب دے چکی ہوں، لیکن آج ایک بہت خوبصورت واقعہ آپ سے شیئر کروں گی اس حوالے سے کہ میں نے 100 مرتبہ درود و سلام یومیہ کی ریکویسٹ آپ سب سے کیوں کی ہے۔ اس کے بعد پھر اسی ہفتے میں 6 ستمبر گزرا، یوم دفاع پاکستان تھا۔ افواج پاکستان نے اپنے خون سے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ملک پاکستان کی بقا اور اس کی سلامتی اور اس کے استحکام کے لیے جو قربانیاں دیں، آج کی اس نشست کے اختتام پر جب ہم فاتحہ خوانی کریں گے تو ہم ان تمام غازیوں اور ان تمام شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً وہ شہداء، وہ جنتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ شہداء کربلا، شہداء بدر اور شہداء احد کی معیت عطا کرے، اور جو غازی ہیں ان کو سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی قربت، ان کی معیت اور ان کی طرف سے وہ فیض عطا فرمائے کہ اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے، جو حیات ہیں ان سب کی درازی عمر، اور ان کے تشکر کے طور پر ہم آج ان کی خدمت میں بھی خراج تحسین پیش کریں گے۔ اس کے بعد 7 ستمبر گزرا، یوم ختم نبوت تھا اور یوم فضائیہ بھی تھا۔ میرا چونکہ تعلق جس فیملی سے ہے، میرے والد، میرے ہسبینڈ، ان کا تعلق فضائیہ سے ہے، پاک فضائیہ سے، تو مجھے علامہ اقبال پر جب بھی میں کام کرتی ہوں، ان کی شاعری پڑھتی ہوں، میری جو استاد مکرمہ ہیں محترمہ ڈاکٹر بصیرہ امبرین صاحبہ، وہ بھی پیار سے شاہین کہتی ہیں، تو وہ جو شاہین کا استعارہ جو ہے وہ جو ہمارے ایئر فورس ہے اس کے اوپر ہی سجتا ہے اور صادق آتا ہے، تو وہ جو علامہ کے شاہین تھے ان کی خدمت میں بھی ہم سلام پیش کریں گے، کیونکہ وہی ہماری پاکستان کی فضائی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو آج ہم سب سکھ کی نیند سوتے ہیں اور وہ جاگتے ہیں، ان کی آنکھوں پر ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جن آنکھوں کو پسند فرمایا، ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے اور ان کے لیے دعا کریں گے کہ جو لوگ آج کے دن تک ایئر فورس میں شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اور جو غازی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مقام، مرتبہ، زندگی، صحت، سلامتی ان میں برکت دے، اور جو لوگ فورسز میں کہیں کسی جگہ پر بھی کام کر رہے ہیں، ملکی سرحدوں کی، میری آپ کی، ہم سب کی حفاظت کر رہے ہیں، آج ہم ان کو بھی ٹریبیوٹ کریں گے اور ساتھ ان کے لیے دعا کریں گے۔ اس کے بعد 2 روز پہلے یوم تھا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا، امام عاشقاں ہیں۔ کوئی بھی عاشق ہو اور وہ اس نام کی حلاوت سے نہ آشنا ہو، اس ہستی کے جو قربانیاں ہیں، جو وفا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک تعلق تھا، جو اسلام کے لیے انہوں نے اذیتیں، تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھائیں، اور جس طرح انہوں نے اپنی تمام عمر ایک غازی کے طور پر اسلام کے لیے وقف کر دی، ان کی جو خدمات ہیں دین اسلام کے لیے، ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور جو ایک اور بہت دل خراش واقعہ جس کے متعلق مجھے بار بار فون اور میسیجز آ رہے تھے کہ اس کے اوپر بات کریں، تو میں آپ سب سے جو ہے وہ پیشگی معذرت چاہوں گی کہ اگر اس واقعے سے متعلق میں جذباتی ہو جاؤں، اور میں نے گزشتہ پوری رات میں سو نہیں پائی، اور اس میں نے ایک نظم لکھی ہے فریاد، تو وہ فریاد میں آج اپنے پاکستان کے عدلیہ کے سامنے، پاکستان کی مقننہ جو پارلیمنٹ ہے، لیجسلیشن کاؤنسلز ہیں، ان کے سامنے، انتظامیہ اور حکومت کے سامنے، اور پھر
جو صاحبان بست و کشاد جہاں جہاں پر بھی ہیں، جو اس واقعے سے منسلک تھے اور ہیں، اور آئندہ بھی اس طرح کے ایونٹس جو واقعات ہیں وہ ان سے ہو سکتے ہیں، میں آج وہ فریاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد پاکستان کی ایک بیٹی کی حیثیت سے، اور وہ جس کی عزت کو داغدار کیا گیا اور جس کی حرمت کو پامال کیا گیا، میں آج اس بیٹی کی آواز بن کر اپنی فریاد اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہر صاحب اقتدار اور ہر مقتدر حلقے تک پہنچانا چاہوں گی۔ اور آخر میں ہم دعا کریں گے، میری بہت پیاری بہت عزیز میری بہن عظمیٰ ہے، ان کے والد اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، مولوی بشیر احمد صاحب مسجد کے اندر جو مدفون ہیں، وہ ایک صوفی ایک درویش انسان تھے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا جو ہے وہ عرس ہے، تو ان کے لیے بھی آج خاص طور پر ہم دعا کریں گے۔ اور ہمارے ایک بھائی افضال ہیں جو فضالت ہیں کہ جن کے والد گرامی کے لیے خاص ہم دعا کریں گے، بہت سے ہمارے بہن بھائی جنہوں نے اپنی درازی عمر اور صحت کے لیے دعا کے لیے کہا، ان سب کے لیے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ تو میری کوشش ہوگی کہ میں ان تمام موضوعات کو مختصر لیتے ہوئے ہم جو ہے اس کو مغرب کی نماز سے پہلے اپنے اس سیشن کو کلوز کریں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں درود و سلام سے۔ اس سے قبل میں نے آپ کے سامنے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے سے اس خوبصورت جذبے کا اظہار کروا رہے ہیں جس کے اظہار سے متعلق کئی واقعات ملتے ہیں۔ اور جب آپ سیرت کی کتب کھولتے ہیں تو اس میں آپ کو واقعات ملتے ہیں کہ بعد از وصال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دو نہیں، کئی واقعات میری نظر سے گزرے کہ جس میں امتیوں نے جا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ عرض پیش کی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے قرآن پاک میں یہ پڑھا، اللہ کا یہ حکم سنا کہ اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی مغفرت کی دعا کریں، تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کو قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔ اس آیہ کریمہ کی تلاوت جب ایک خاتون نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں آئیں اور انہوں نے گزارش کی کہ میں بہت دور سے آئی ہوں اور مجھے پتہ چلا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما چکے ہیں، تو میں نے یہ آیہ کریمہ سنی اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پیش ہو کر تو میں اس کی تلاوت کروں۔ تو آپ حجرہ مبارک کو کھول دیجئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حجرہ مبارکہ کو کھول دیا اور پھر وہ خاتون وہاں گئی اور اس نے یہ آیہ کریمہ تلاوت کی، اور اس کے بعد جو اس کی حالت ہوئی، پھر اس کے بعد ایک صحابی جو ہیں وہ ان کے بارے میں بھی یہ پتہ چلتا ہے، ایک تابعی کے بارے میں، کہ ان کو جب یہ آیہ کریمہ پہنچی، آپ کو پتہ ہے اسلام کی ایکسپینشن ہو رہی تھی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بار کے دور خلافت میں، اور اس کے بعد پھر چاروں خلفائے راشدین جو ہیں وہ ان کے ادوار میں، تو جب اسلام پہنچا اور قرآن پاک کی آیہ کریمہ ان تابعی تک پہنچی تو وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئے، اور ان کو وہاں مدینہ منورہ میں آ کر پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما چکے ہیں۔ وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے، اور میں آپ کو روایت کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ اس کے بعد انہوں نے وہاں پر آ کر جس درد و سوز کے ساتھ اس آیہ کریمہ کو پیش کیا، آج میں انہی تابعی کی بارگاہ میں گزارش کرتی ہوں کہ وہی درد و سوز ہمیں بھی عطا کریں، اور ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تو نہیں جا سکتے، وہاں کے دروازے تو ہم پر زمین کے ناخداؤں نے بند کر رکھے ہیں، لیکن آج ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہیں سے بیٹھ کر یہ اپنا عریضہ اور یہ اپنی عرضداشت پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرقن، خذ یدی سہل لنا اشقالنا، خذ یدی یا شاہ جیلاں خذ یدی، المدد یا غوث اعظم دستگیر یا دستگیر یا دستگیر۔
کہ ہم یہیں بیٹھ کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے امتیوں کا درود جہاں کوئی امتی پڑھتا ہے وہاں سے سماعت فرماتے ہیں، جمعہ کے روز خاص طور پر، اور پھر آپ کی بارگاہ میں وہ فرشتہ بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے کہ وہ تمام عالمین کے اندر تمام مخلوقات کا پڑھا گیا درود و سلام، بالخصوص جو آپ کے امتی آپ کے اوپر درود و سلام پڑھتے ہیں تو وہ ان کو آپ کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں، اور وہ فرشتہ جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور بنام پیش کرتا ہے، اس امتی کا نام لیا جاتا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے والد در والد کا نام، یعنی دادا پر دادا تک کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہیں سے بیٹھ کر دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، تو وہ ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، تو وہ جو ہر جگہ اپنے امتی کی فریاد سنتے ہیں، آج اسی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد پیش کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام سے متعلق صرف 2 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ میرے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں اگر کوئی ارادہ کرے کہ وہ اپنے رب کریم سے التجا کرے تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے رب کی اس کی شان کے شایان مدح و ثنا کرے، پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجے، پھر اپنے رب سے التجا کرے۔ اس دعا کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ضرور قبول ہوگی۔ تو آج جو ہم فریاد کریں گے اس میں نے تو شروع میں درود و سلام پڑھ لیا، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ سب لوگ جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں، جو اس وقت اس سیشن میں میرے ساتھ ہیں، جنہوں نے مجھے ہزاروں کی تعداد میں درود و سلام پڑھ کر بھیجا، وہ بھی میری گفتگو کے ساتھ ساتھ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لوں، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی جب سنا جائے تب بھی، جب پڑھا جائے تب بھی، اور جب خود لیا جائے تب بھی، اور جب لکھا جائے تب بھی، ہر حالت میں اس کے ساتھ جو ہے وہ درود و سلام پڑھنا ایک امتی پر واجب ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 جو میں ہمیشہ درود و سلام کے سیشن میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتی ہوں، آج بھی میں نے کی، تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے ملائکہ کی مثال دیتے ہوئے صرف ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے، مسلمانوں کو نہیں، یا ایھا الناس نہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا پیارا مقبول عمل بنا دیا کہ اس میں صرف صاحب ایمان لوگوں کو شریک کیا ہے۔ تو وہ جو صاحب ایمان میرے ساتھ اس وقت اس سیشن کا حصہ ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آج اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعا قبول ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے بعد اپنی زندگی میں، یقیناً پہلے بھی آپ سب کا معمول ہوگا، لیکن میں اپنے بچوں سے، خاص طور پر اسٹوڈنٹس جو لرنرز ہیں، میں ان سے یہ کہوں گی کہ جن کا معمول نہیں ہے وہ یہ اپنا معمول بنا لیں کہ جب کبھی بھی اب جب میں یہ بات کرتی ہوں تو بعض لوگ مجھے یہ آگے سے جواز دیتے ہیں کہ شریعت میں تو یہ ہے کہ اگر ایک گفتگو چل رہی ہے، 1 گھنٹے کا کوئی لیکچر ہے، تو اس 1 گھنٹے کے لیکچر میں آپ آخر میں درود و سلام پڑھ لیں تو ہو جائے گا۔ نو ڈاؤٹ، میں خود شریعت کی ایک ادنیٰ سی طالبہ ہوں، مجھے یہ بات پتہ ہے، لیکن یہ بات آپ کو بھی نہیں پتہ اور یہ مجھے بھی نہیں پتہ کہ اگلا آنے والا لمحہ آپ کو زندگی کا ملے گا یا نہیں ملے گا، 1 گھنٹہ آپ کی زندگی ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی پاکستان کے اندر ایسے کئی ہمارے بزرگ موجود ہیں جن کے آخری لمحے میں ان کی زبان پر درود و سلام تھا، تو کیوں نہ ہم اپنی زبان پر جب بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لائیں، جب بھی آپ کا تذکرہ کیا جائے، جب بھی آپ کا ذکر خیر ہو، تو ہم ساتھ کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ اگلے لمحے کا تو پتہ نہیں، اور اسی اگلے لمحے میں اگر میری آپ کی موت واقع ہو جائے تو پھر وہ جو حدیث پاک میں میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ خائب و خاسر ہوا وہ شخص
جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور وہ اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لمحے سے بچائے اور ہمیں ایسی ناگہانی موت سے بھی بچائے کہ ہمیں آخری وقت میں کلمہ اور درود و سلام نصیب نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان، اور آخری جو کلمہ ہے وہ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت اور درود و سلام، یہ ہمارا آخری کلمہ اللہ تعالیٰ اس کو بنا دے. اب جو واقعہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا، اب جو ایک اور حدیث پاک میں آپ کے سامنے اس واقعے سے پہلے رکھنا چاہوں گی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر میرا نام لکھ کر درود شریف پڑھتا ہے، جب تک وہ اسم مبارک لکھا رہے گا، فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے رہیں گے. اب یہ بہت سارے اکابر ہمارے بزرگ تھے جن کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی کتب کے اندر، اپنی نوٹ بکس کے اندر، اپنی ڈائریز کے اندر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام لکھا کرتے تھے، اور جہاں کہیں آپ کا نام نامی اس میں گرامی آیا، ساتھ وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا کرتے تھے. تو پھر دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں جا کر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا کرے. اور جیسے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور کون راوی ہیں اس حدیث پاک کے؟ نوجوانان جنت کے سردار سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے گھروں میں نمازیں پڑھا کرو، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ جہاں کوئی عبادت جائز نہیں، نیز میرے گھر کو عید نہ بناؤ جو سال میں صرف 2 بار آتی ہے، بلکہ کثرت سے حاضری دیا کرو، مجھ پر صلاۃ السلام پیش کیا کرو، تمہارا صلاۃ السلام مجھے پہنچتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. آخری لائن دوبارہ دہراتی ہوں، تمہارا صلاۃ السلام مجھے پہنچتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. اور میں حوالہ آپ کے سامنے اس کا پیش کر رہی ہوں. یہ میرے ہاتھ میں میری بہت مرغوب محبوب کتاب ضیاء النبی ہے، جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ اس کی جلد نمبر 5 ہے. اس کے اندر صفحہ نمبر 899 پر یہ حدیث پاک جو ہے وہ نقل کی گئی ہے. یہ ان کے لیے حوالہ پیش کر رہی ہوں کہ جو لوگ نعوذ باللہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پاک کے اور جو ہے آپ کی رحمت للعالمینی کے منکر ہیں. کیونکہ رحمت للعالمینی کے منکر میں نے اس لیے کہا کہ رحمت للعالمین ہو نہیں سکتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترس تمام عالمین تک اور تمام مخلوقات تک نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تمام عالمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سماعت، آپ کی پہنچ، آپ کی رحمت، آپ کی دسترس ہر عالم کی ہر مخلوق تک ہے، اور آپ ان کی زبانوں کو بھی جانتے ہیں، آپ ان کی ضروریات سے بھی واقف ہیں. اور میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، اور آپ اپنی غلامی کی دے دیں سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی جب بھی جہاں بھی، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. تو آج اگر اس پاکستان میں ایک بیٹی فریاد کر رہی ہے، اور آج ایک نہیں، آج جو مجھ تک فون کالز پہنچی اور مجھ تک جتنے میسیجز آئے اور جتنے میرے بزرگوں بھائیوں کے مجھے جو ہے وہ پیغامات موصول ہوئے کہ اس موضوع پر بات کریں، تو آج ایک نہیں، مجھے لگتا ہے کہ آج ہر اہل ایمان، ہر غیرت مند باپ، بھائی، بیٹا، بیٹی، وہ جو حلالی خون ہے، جن کی رگوں میں ایک ماں اور ایک باپ کی جو ہے وہ دی ہوئی غیرت اور ان کی دی ہوئی نجابت اور وہ جو شرف ہے اور جو شرافت ہے وہ آج سب فریاد کناں ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ہدیہ پیش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، پاکستان سے آپ کو اور مشرق سے آپ کو ٹھنڈی ہوائیں جانی چاہیے، تو اس امت کی طرف اور ہماری طرف بھی نظر رحمت کیجیے. درود و سلام سے متعلق میں نے جو آپ سے کہا تھا، القول البدی سے میں یہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، اور شیخ ابو حفص
عمر بن الحسن السمرقندی اس کے راوی ہیں، اور اس کا جو حوالہ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، قول البدی صفحہ نمبر 340-341۔ میں یہ بات آپ کو حوالے اس لیے آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ میری جو بہنیں اور بیٹیاں ہیں ان کو کتاب سے دلچسپی پیدا ہو اور وہ سکہ بات کرنے کی طرف اور سننے کی طرف راغب ہوں، کیونکہ اکثر و بیشتر مجھے جب بہنیں بیٹیاں سوال پوچھتی ہیں تو وہ میں بہت پیار سے ان کو آگے سے ایک بات پوچھتی ہوں، وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ ہم نے فلاں سے سنا ہے، فلاں جگہ سنا ہے۔ کہاں سنا ہے؟ فیس بک پہ سنا ہے، ادھر فلاں جگہ یوٹیوب پہ سنا ہے۔ کس نے کہا؟ پتہ نہیں، کوئی ریفرنس نہیں، ویڈیو تھی، آڈیو تھی، کہیں کوئی تحریر پڑھی، اس کے نیچے حوالہ کیا تھا، کچھ پتہ نہیں۔ تو میں ان سے کہتی ہوں کہ سنی سنائی بات حدیث پاک کی روشنی میں بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دینا جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ کوئی سکہ جو ہمارے راوی ہیں اور جو ہمارے علماء اور جو ہمارے فقہاء ہیں کہ جو معتبر ہیں، جن کے اوپر ہمارے اساتذہ کا جو ہے اور جو ہمارے مشائخ کی طرف سے ریکمینڈڈ قلم ہیں، آپ صرف ان رائٹرز کی بکس کو پڑھیں، ان حوالوں کو اٹھائیں، اور ان کو اٹھانے کے بعد کیونکہ جو نیٹ کے اوپر چیزیں ہیں وہ ایبریجڈ فارم میں ہم تک پہنچتی ہیں، وہ ان کے اندر اتنا زیادہ رطب و یابس شامل کر دیا گیا ہے، ضروری چیزوں کو حذف کر دیا گیا ہے، حوالے بدل دیے گئے ہیں، حتیٰ کہ قرآنی آیات کے ریفرنسز غلط ہوتے ہیں، قرآنی آیات کا جو ترجمہ ہے وہ غلط ہم تک پہنچتا ہے، احادیث بغیر ریفرنس کے ہوتی ہیں، تو واقعات جو من گھڑت ادھر ادھر سے موضوع روایات جن کا نہ تصوف سے کوئی تعلق ہے، نہ حقیقت سے، نہ شریعت سے، تو ایسی باتیں نہ سنا کریں، نہ آگے پھیلایا کریں، نہ ان پہ کان دھرا کریں، اور ایسی بات سنیں جو سکہ ہو، جو مستند ہو۔ تو یہ میں آپ کے سامنے قول البدی سے ایک روایت جو پیش کر رہی ہوں۔ شیخ ابو حفص کہتے ہیں کہ میں نے حرم شریف میں ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جس طرف جاتا تھا درود و سلام پڑھتا تھا، اس کی زبان پر ایک ہی وظیفہ، ایک ہی کلمہ اور ایک ہی اس کا ورد تھا، اور وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہا تھا۔ میں اس کے قریب ہوا، میں جب نفل ادا کرنے کے بعد دعا مانگ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ دعا میں بھی صرف درود و سلام پڑھتا جا رہا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ حج کے ارادے سے میں ملک خراسان سے روانہ ہوا، میرے والد گرامی میرے ساتھ تھے۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو میرے والد بیمار ہو گئے، اور بیماری رفتہ رفتہ اتنی بڑھی کہ میرے والد وہیں پر فوت ہو گئے۔ جب میرے والد فوت ہو گئے تو میں نے اپنی چادر ان کے چہرے پر ڈال دی۔ پھر میں کچھ دیر کے لیے وہاں سے لوگوں کی تلاش میں نکلا کہ میں کفن دفن کا اور ان کی تدفین کا بندوبست کروں۔ جب میں واپس آیا اور ان کے چہرے سے چادر ہٹائی تو میں نے کیا دیکھا کہ نعوذ باللہ میرے والد کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا اور ان کا چہرہ گدھے کی مانند ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں اتنا ملول ہوا کہ میں زاروں قطار رونے لگا، اور میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اب میں جنازے کے لیے کس کو بلاؤں، میں اپنے والد کی شکل لوگوں کو کیسے دکھاؤں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے پاس میں بیٹھ گیا اور روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس، ایک ہستی میرے پاس تشریف لائی ہیں جہاں میرے والد کی میت پڑی ہے، اور وہ قریب آ گئی ہیں اور انہوں نے میرے والد کے چہرے سے چادر ہٹا دی ہے۔ چہرے کو دیکھا، پھر اس پر چادر ڈال دی۔ اس ہستی سے میں نے پوچھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم اتنے غمزدہ اور افسردہ کیوں ہو؟ میں نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ پر جو مصیبت آئی تھی اس کو دور فرما دیا ہے۔ پھر میں نے اپنے والد کے چہرے سے چادر ہٹائی تو ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک اور دمک رہا تھا۔ میں نے اس نیک بخت ہستی سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے، اور آپ اتنی برکتوں اور سعادتوں والی ہستی ہیں، آپ مجھے اپنا تعارف تو کروا دیجئے۔ قربان جائیے اس جواب پر اور ان آنکھوں پر اور ان کانوں پر جنہوں نے اس ہستی کی زیارت کی، جنہوں نے اس جواب کو سنا۔ انہوں نے جواب دیا، انا المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا نبی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تو وہ شخص کہتا ہے میری خوشی کی انتہا نہ رہی، میں دست بستہ کھڑا ہو گیا اور میں نے ان ہستی کی چادر کے ایک پلو کو، کنارے کو پکڑا اور میں نے عرض کی، بحق اللہ یا سیدی یا رسول اللہ الا اخبرتنی بالقصہ،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے آقا و مولا، اے میرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ جو سود خوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کے چہرے کو بدل کر گدھے کی مانند بنا دیتا ہے، دنیا میں یا آخرت میں، لیکن تیرے باپ کا یہ معمول تھا، کہتا ہے کہ ہر رات کو 100 مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ ان کا جو ہے وہ ان کی یہ حالت ہوئی تو اس وقت میرے پاس ایک فرشتہ بھیجا جو میرے امتیوں کے اعمال اور درود السلام میری خدمت میں پیش کرتا ہے۔ اس فرشتے نے تیرے باپ کی حالت سے مجھے آگاہ کیا، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں التجا کی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ اللہ نے میری شفاعت قبول فرمائی۔ اس خوشخبری سننے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے جب اپنے والد کے چہرے سے چادر ہٹائی تو وہ جو ابھی کچھ دیر قبل گدھے کا بن چکا تھا چہرہ، وہ اب 14ویں کے چاند کی طرح اسی طرح چمک رہا تھا جیسے خواب میں نے دیکھا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کا شکر ادا کیا، تجہیز و تکفین کرنے میں لگا، اور دفن کرنے کے بعد کچھ دیر اس قبر پر بیٹھا رہا۔ مجھ پر نیند اور بیداری کی سی کیفیت طاری رہی۔ اس وقت ایک ہاتف نے مجھے یہ آواز دی اور اس نے پوچھا کہ تم جانتے ہو تمہارے والد پر یہ عنایت کیوں اور کس طرح ہوئی؟ میں نے عرض کی مجھے علم نہیں۔ ہاتف نے بتایا کہ وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اور یہ جو درود شریف پڑھا کرتا تھا اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ 100 مرتبہ ہر رات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا تھا۔ تو وہ جو 100 مرتبہ درود و سلام بھیجنے کی برکت اور اس کی فضیلت ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ اس لیے بھی مجھے اور آپ کو حاصل ہو جائے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت جو امتی 100 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دن اور رات میں درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ماتھے پر نور سے لکھ دیتا ہے کہ برأۃ من النار والنفاق، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے آگ اور منافقت ان دونوں عذابوں سے نجات دے دی۔ سٹیمپ لگ جاتی ہے، مہر لگ جاتی ہے۔ تو وہ مہر مجھے اور آپ کو، ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی مہر ہمارے جبینوں پر کندہ فرما دے، اپنی رحمت سے کندہ کر دے اور نسبت دے دے نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیونکہ یہی وہ سب سے بڑی نسبت ہے جو دنیا اور آخرت میں مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بچائے گی۔ وقت مختصر ہے، میں نے صرف 2 واقعات سیدنا بلال حبشی امام عاشقاں، ان کی ہستی، ان کی ذات اور ان کی سیرت سے جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے آج منتخب کیے ہیں۔ کوشش کروں گی بڑے حوصلے اور ہمت سے اس کو بیان کر پاؤں، جو کہ میں نہیں اپنے اندر پاتی۔ تو آپ سب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ محبت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا دے، قبول فرمائے، اور ہمیں ان کی سیرت اور ان کے کردار کو بیان کر کے اپنی زندگیوں میں اس کا جو ہے وہ عکس شامل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جو سختیاں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کیں، کیونکہ غلاموں میں سب سے پہلے جو اسلام قبول کرنے والے ان 7 لوگوں کے اندر جنہوں نے سب سے پہلے السابقون الاولون، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت اور اس دولت کو قبول کیا اور پھر سختیاں برداشت کیں، ان میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ تو وہ جو مکہ کے ریگزار پر تپتی ہوئی دوپہر میں اس تانبے کی طرح ریت کے اوپر جب ان کو لٹایا جاتا اور ان کے گلے میں رسی ڈال کر اس ریت کے اوپر ان کو گھسیٹا جاتا اور 100 بچوں کے ہاتھ میں اس رسی کو دے کر اور ان کو پتھروں کے اوپر اور ان کو ریت کے اوپر جب گھسیٹا جاتا تو ان کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا، ایک ہی کلمہ، ایک ہی محبت کا عریضہ، اور وہ ایک نام، اللہ کا نام اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، احد یا محمد، احد یا احمد، یہی 2 نام، یہی 2 وظیفے آپ کی زبان اتھر سے نکلتے۔ تو کسی نے ان کے لیے کہا تھا کہ گرم پتھروں پہ حبشی لٹایا گیا، وہ انہی کے لیے درد سہتا رہا۔ گرم پتھروں پہ حبشی لٹایا گیا، وہ انہی کے لیے
درد سہتا رہا، اس کو معلوم تھا کہ پیا کے لیے یوں ستم بھی اٹھانا بڑی بات ہے۔ یہ تکلیفیں محبت میں کسی کسی کے حصے میں آتی ہیں اور ان پر ثابت قدمی صرف چند کے حصے میں آتی ہے۔ اور پھر میں تو کہتی ہوں بلال تیرے نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، بلال تیرے نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا اور غلام ہو تو غلام ایسا۔ اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید کر لے کر آئے حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو کرنے والے ہر آرزومند اور عاشق جو ہے وہ تمنائی ہوتا ہے کہ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، کیونکہ جس کو وہ خرید لیتے ہیں پھر کھوٹے سکے سرے بازار بھی چل جاتے ہیں، پھر وہ ان سکوں کو کھوٹا بھی ہو تو وہ ان کو کھوٹا نہیں رہنے دیتے۔ پھر وہ جب مکہ فتح ہوتا ہے تو وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا کے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ جس مکہ کے ریگزار پر تم میرے محبوب بلال کو اذیتیں دیتے تھے، میں نے جنت میں اپنے آگے جس کے جوتوں کی آہٹ سنی ہے اس کا نام بلال ہے، اور آج وہی بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر جب اذان دے رہا ہے تو جان لو وہ جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ رنگ اور نسل کے تمام تعصبات کو آج میں اپنے قدموں تلے روندتا ہوں، اس کی عملی تفسیر آپ نے فتح مکہ کے موقع پر تمام کفار و مشرکین مکہ، سرداران قریش جو اس وقت تک کئی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ نے ان کو مظاہرہ کر کے دکھا دیا، اور وہ ایک دوسرے کے کان میں یہ باتیں کہہ رہے تھے کہ کیا اس دن کے لیے ہم زندہ تھے کہ ایک حبشی غلام آج کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اور وہ اذان دے رہا ہے۔ مگر ان کو کیا پتا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سیدنا بلال کہتے تھے، ان کا کیا مقام اور ان کا کیا مرتبہ تھا۔ جنت کی حوروں کی سردار کو جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بلال کے لیے منتخب کیا اور دیکھا کہ اس کے خیالات بدل رہے ہیں اور تفکرات اس کو پریشان کر رہے ہیں، تو آپ نے وہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا تھا، اس جو جنتی حوروں کی سردار ہے اس کے اندر کی سوچ اور فکر کو جانتے ہوئے آپ نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ تو یہ آرزو کر، تو یہ سوچ رہی ہے کہ بلال کو تیرے لیے پسند کیا گیا ہے، تو یہ آرزو کر اور یہ دعا کر کہ میرا بلال تجھے پسند کر لے۔ یہ شان ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو میں کہتی ہوں کہ اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی اور نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے۔ تو جو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کو اگر ہم دیکھیں، جن دو واقعات کے تناظر میں آج آپ کے سامنے ان کی شخصیت کا ایک گوشہ، ویسے تو سینکڑوں ہزاروں گوشے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں عمر نوح چاہیے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، آپ کی محبت اور آپ کے عشق کے ایک باب کو بیان کرنے کے لیے۔ تو آج جو ان کی بارگاہ اور ان کی ہستی سے میں جو آپ کے سامنے جو دو واقعات رکھنا چاہتی ہوں، اس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر انور کا وہ آخری دن، وہ آخری جو پہر ہے، اس پہر کے اندر جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز نماز اور غلاموں سے حسن سلوک کرتے رہنا۔ اب میرا جو وجدان کہتا ہے، اس وقت دہلیز مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر جو ہستی وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، اس ہستی کا نام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں کہ جب وہ بہت ہی کڑا وقت تھا کہ جبریل امین علیہ السلام جب سلام لے کر حاضر ہوئے، اور جب ملک الموت درود و سلام کی سوغات لے کر
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और उन्होंने कहा, पहले इजाज़त मांगी सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कि इज़राइल अलैहिस्सलाम शर्फ़ बारियाबी चाहते हैं और अल्लाह के हुक्म से आपकी रूह अनवर को अल्लाह ने मुलाकात के लिए बुलाया है। तो जब वो तशरीफ़ लाए तो उन्होंने आकर इजाज़त मांगी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कूच का इरादा फरमाते हैं या अभी यहाँ क़याम का इरादा है? कुर्बान जाइए इख्तियारात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्रफ़ीक़ुल आला, मैं अल्लाह ताला की मुलाकात का मुश्ताक हूँ। और उसके बाद जब आपकी रूह अनवर को जो है वो अल्लाह की मुलाकात के लिए ले जाया गया तो उस वक्त आसमानों पर जो सदाएं बुलंद थीं वो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं थीं और ज़मीन पर कोहराम मच चुका था। सैयदा उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब सर अनवर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मेरे सीना के ऊपर था, जब वो भारी होने लगा तो मुझे पता चल गया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके आखिरी कलिमात क्या हैं, अर्रफ़ीक़ुल आला, अल्लाहुम्मा अर्रफ़ीक़ुल आला। तो उस वक्त उसके बाद जब आपका दस्ते अनवर नीचे आ गया और जब आपका सर अनवर भारी हो गया तो फरमाने लगी कि मुझे अंदाज़ा हो गया कि आपकी रूह कफ़स अंसरी से परवाज़ कर गई है। ये वो वक्त था कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जब मस्जिद नबवी में जाकर जो है वो सदा दी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद गिरामी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु को कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। तो ये वो वक्त था कि जब सैयदना उसामा बिन ज़ैद माहिए बेआब की तरह तड़प कराकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन पाक से लिपट गए। एक तरफ शहजादी रसूल सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा गिरिया फरमा रही हैं, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रो रही हैं, सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर ऐसी कैफियत तारी है कि वो बार बार हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अपने सीने से लिपटाती, कभी हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम को, कभी सैयदा ज़ैनब, कभी सैयदा उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा को अपने सीने से लगाती और तसल्ली देती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी जान सैयदा सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़ारों कतार रो रही हैं और साथ तमाम खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आंचल से उनके आंसू साफ कर रही हैं और उनको दिलासा दे रही हैं। सैयदा उम्मे ऐमन जो आपकी रज़ाई वालिदा और आपकी दाया हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका। सैयदा आमिना के लाल इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके थे, ये एक हकीकत थी, मगर ये वो वक्त था कि सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कलेजा गम से फटा जा रहा था। हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो अंसार के सरदार थे वो लोगों को तसल्ली दे रहे थे, लेकिन साद खुद उनका गम से बुरा हाल था। उस वक्त में ख़ास तौर पर जब सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहू जैसा इंसान कि जो बहादुरी का पैकर, जो शुजाअत का पैकर, जो हिल्म का पैकर, जो बुर्दबारी का पैकर था, जो सब्र का पैकर थे, वो उन पर सख्ता तारी हो चुका था। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखों में से अश्कों का सैल रवां जारी था। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दीवार पकड़ कर रो रहे थे। सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु धाड़े मार मार कर, सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनकी जो है वो गिरिया उज़ारी सहाबाए किराम कहते हैं कि वो देखने में नहीं आ रही थी। फिर हज़रत सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, अशरा मुबशरा के तमाम सहाबाए किराम, हज़रत सुहैब, हज़रत अबू उबैदा, हर शख्स तस्वीर गम बना खड़ा था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अनीस, तमाम सहाबाए किराम, सहाबियात। मगर उस वक्त सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये हाल था कि वो बार बार ये फरमाते थे कि ख़बरदार कोई शख्स ये ना कहे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, जो ये बात कहेगा मैं उसका सर कलम कर दूंगा। उस वक्त में एक हस्ती ऐसी थी जिनके बारे में मुअर्रिखीन लिखते हैं कि वो चौखट पर सर झुकाए खड़े थे। मैंने बहुत साल पहले मीर का एक शेर पढ़ा था। मीर कहता है कि दूर बैठा
غبار میر اس سے، دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا. یہ جو عشق ہے نا، یہ قریب بھی نہیں آنے دیتا ادب کے باعث، اور یہ دور بٹھاتا ہے، کچھ فاصلے پہ رکھتا ہے. اور یہ آداب عشق کوئی عشق والوں سے سیکھے. کتنا دور بٹھاتا ہے کہ اس کے بعد سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں بازاروں میں پھرتے اور بچوں کو روک روک کر ان سے پوچھتے، کسی نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ کسی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ دیوانوں کی سی حالت ہو گئی. اور اس کے بعد بعض روایات میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض روایات میں دور فاروقی میں یہ حلب شام کی طرف جو ہے وہ جہاد کی اجازت لے کر نکل گئے. ان کی جہادی زندگی کے اوپر اللہ ہم پھر کبھی بات کریں گے، لیکن آج یہ آخری واقعہ ان کے سیرت کے حوالے سے میں پیش کر کے پھر اپنے اگلے موضوع کی طرف جاؤں گی. وہاں پر ایک عرصہ گزر گیا. ایک رات خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لائے اور پوچھا، اے بلال، یہ کیسی جفا ہے، تم نے ہم سے ملنا ہی چھوڑ دیا. بس یہ سننا تھا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہیں نکل گئیں. آپ خواب سے بیدار ہوئے، ہڑبڑا کر اٹھے اور زاروں قطار رونے لگے. آپ کی زوجہ نے پوچھا، بلال کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ کب صبح ہوگی اور کب میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے مزار پرانوار پر حاضر ہوں گا. ابھی ابھی خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے اور آپ نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ بلال، یہ کیسی جفا ہے کہ تم نے ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا. اور اس کے بعد چاروں ناچار جیسے بھی رات گزرنے کا انتظار کیا اور الصبح صبح آپ وہاں سے روانہ ہوئے. مورخ لکھتا ہے کہ اس کے بعد جب آپ جو ہے وہ ہوا کی رفتار سے مدینہ منورہ میں پہنچے، تو مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد وہی وارفتگی اور وہی دیوانگی کا عالم تھا کہ جب آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے تو آپ نے حاضر ہونے کے بعد آپ نے اپنے آپ کو قبر انور پر یوں گرا لیا کہ جیسے بچہ اپنے آپ کو اپنی ماں کی گود میں گراتا ہے. راوی لکھتا ہے کہ آپ اپنے چہرہ انور کو قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹی سے بار بار مس کرتے رگڑتے تھے اور کہتے تھے، یا رسول اللہ، مجھے بلا کے مجھے زیارت تو کرائیے، یا رسول اللہ مجھے بلا کے مجھے اپنا چہرہ انور تو دکھائیے. بلال آپ کے ہجر میں تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، اور وہ ان کی آہیں اور ان کی سسکیاں سن کر تمام مدینہ وہاں پر اکٹھا ہو گیا. ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھر کوہرام مچ گیا. ایک مرتبہ پھر لوگوں کو لگا کہ جیسے دور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اود آیا ہو. اور پھر تمام صحابہ کرام نے وہی یاد دوبارہ تازہ کرنے کے لیے وہ اذان بلالی کی فرمائش کر ڈالی. اب وہ بلال جو اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے اور وہ چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تھے، زیارت کرتے تھے، کیسے اذان کہتے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ نظر آنے کے باعث مدینہ ہی چھوڑ چکے تھے، وہ کس طرح دوبارہ وہ یارہ کرتے، معذرت کرتے رہے، ہاتھ جوڑتے رہے. اور بالآخر لوگوں نے جب دیکھا کہ کوئی ترکیب کارگر ثابت نہیں ہو رہی تو وہ جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں کو بلا لائے. سیدنا امام حسن و حسین علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، اے بلال چچا جان، وہی اذان سنائی ہے جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے. اور پھر انکار نہیں کر سکے. جو عاشق ہوتا ہے نا، وہ اپنے محبوب کی ہر نسبت سے کو محبت رکھتا ہے. تو پھر یہی وہ بات تھی جو کربلا میں جو تھے، جتنے بھی فوجیں اشقیاء تھی جو یزیدی اور کوفی تھے، ان کو سمجھ نہیں آئی. قربان جاؤں میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ادا پر سیدنا امام حسین علیہ السلام نے انگلی پکڑی جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو فرماتے ہیں، شہزادے آپ کو تو انکار نہیں کر سکتا، جہاں چاہتے ہیں لے جائیں اور قربان جائیں سیدنا امام حسین علیہ السلام پر. ان کو انگلی پکڑ کر وہ دوبارہ
مسجد نبوی کی چھت پر اسی جگہ لے گئے جہاں وہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو کر اذان کہا کرتے تھے. جب وہاں پر لے گئے تو یہاں رک کر ایک لمحے کو یہ سوچیں کہ آج یہ اذان سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلوا رہے ہیں، اور ایک وقت 10 محرم الحرام کو یہی امام علی مقام علیہ السلام اپنے شہزادے علی اکبر سے میدان کربلا کے اندر یہ فرما رہے ہوں گے کہ اے میرے بیٹے علی اکبر اذان کہیے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو اذان دلوانے کا جو ایک عمل تھا وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ذریعے ان سے جب دوبارہ دہرایا تو پھر انہوں نے اذان کہنی شروع کی. ابھی اذان کے الفاظ کا آغاز کیا تھا کہ مدینہ کی گلیوں میں کوہرام مچ گیا، خواتین اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئی، لوگوں نے گلیوں سے جو ہے وہ ایک جمع غفیر تھا جو مسجد نبوی کی طرف دوڑا چلا آ رہا تھا، اور لوگوں کو یوں لگتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنے جسد نور کے ساتھ آج دوبارہ مسجد نبوی میں اپنے اسی ظاہری حیات کے دور کی طرح سے دوبارہ جلوہ افروز ہیں. جب لوگ پہنچے اور جب یہ عاشق صادق، جب یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچے تو غش کھا کر گر پڑے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو چہرہ والضحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا اب وہ آنکھوں کے سامنے نہیں تھا. اس لمحے کے لیے آج میں نے وہ آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی اس آیہ کریمہ سے پیغام ملا کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاؤ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری سفارش کر دیں، اگر یہ تمہارے حق میں دعا کر دیں تو تم اللہ تعالیٰ کو بہت مغفرت والا اور بہت بخشنے والا پاؤ گے. اب یہاں پر رک کر ایک لمحے کے لیے پاکستان کے ان حالات کے اوپر نظر ڈال لیتے ہیں جس کے اوپر 3 دن سے پورا پاکستان اور پاکستان کا ہر غیرت مند جو ایک مسلمان ہے، بلکہ میں نے کئی غیر مسلموں کی آوازیں بھی اٹھتی ہوئی دیکھی، اور مجھے شرم آ رہی ہے اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتی ہوں. غیر مسلم اٹھ کر اب ہمیں اسلام کی تعلیمات سکھائیں گے، لیکن مجھے اس پر بات کرنی ہے. مجھے کوفیانہ خاموشی اختیار نہیں کرنی. مجھے مظفر وارثی نے کہا تھا کہ سانس لیتے ہوئے انسان بھی ہیں لاشوں کی طرح، اب دھڑکتے ہوئے دل کی بھی لحد ہوتی ہے. شعبدہ گر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس، بولتا جہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے، اور کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، اور ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. میں ظلم سہ کر خاموش رہ کر کسی ظالم کی مدد نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے، ہم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ماننے والیاں ہیں جنہوں نے یزید اور ابن زیاد کو بھی آئینہ دکھایا تھا، جنہوں نے اپنے خطبات کے ذریعے کربلا کے ظالموں کے ظلم کا پانسا پلٹ کے رکھ دیا تھا، جنہوں نے ٹوٹل پولیٹیکل سینیریو جو یزید اپنے حق میں کرنا چاہتا تھا اس کو الٹ کے رکھ دیا، اور آج تک راہ عظیمت کے ہر راہی کو اور ہر راہیہ کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو امام زین العابدین کی صدا کو سنو کہ کوفہ نہ بنا دینا کسی جگہ کو، کوفی نہ بن جانا، ظلم کو دیکھ کر خاموش نہ رہنا، ظلم کو دیکھ کر چپ رہنے والے گنگے شیطان نہ بن جانا. کیوں؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ کوفہ کسی جگہ کا نام نہیں، کوفہ وہ ہر اس جگہ کا نام ہے جہاں ظلم ہو رہا ہو اور اس کو دیکھ کر امتی مسلمان خاموش رہیں. وہ جگہ کوفہ ہے، وہ خاموشی کوفیانہ عمل ہے، اور وہ لوگ کوفی ہیں. تو مجھے اور آپ کو کوفی نہیں بننا، ہمیں اس ظلم کو برداشت نہیں کرنا جو آج ایک بیٹی کے ساتھ نہیں سینکڑوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور میں اس کے اوپر بعد میں بات کروں گی، اس سے پہلے آج قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے چند کوٹیشنز آپ کے سامنے رکھ کر پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کو وہ آج آئینہ اپنے اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، جس کے بعد ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ اس ظلم کو ہم چپ کر کے برداشت کریں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم سے متعلق فرمایا تھا، خضر وقت
از خلوت دشت حجاز آیت بروں، یعنی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ خضر وقت ہیں. اور پروفیسر مرزا منور کہا کرتے تھے کہ خضر وقت سے مراد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو مسلمانان ہند کو آزادی دلوائیں گے. اب قائد اعظم کون تھے؟ یہاں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو نعوذ باللہ ان کو قائد اعظم کہنے کی بجائے مسٹر جناح کہتا ہے، بڑا مروڑ تڑوڑ کے اپنے منہ کو. تو میں ان کی خدمت میں یہ پہلے بھی میں یہ واقعہ پیش کر چکی ہوں، میں آج صرف اس کا حوالہ دوں گی کہ پاکستان کی روحانی فائل پروفیسر محمد سرور شفقت یہ اس واقعے کو لکھتے ہیں، اور بھی کئی لوگوں نے اس کو لکھا کہ لندن فلیٹ کے اندر قائد اعظم کو جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے، اور یہ خواب کی ملاقات نہیں ہے. یہ بھی میں بتا دوں، یہ جتنے واقعات آپ اس واقعے کو کہیں پڑھ لیں جو ہمارے اوتھینٹک رائٹرز نے لکھا، انہوں نے کہا کہ میں اپنے فلیٹ میں سویا ہوا تھا، مجھے پہلے کوئی حرکت محسوس ہوئی اور میں اٹھا، میں نے اپنے ارد گرد دیکھا کوئی نہیں تھا. دوبارہ پھر مجھے لگا کہ میری چارپائی، میرا بستر ہلا، میرا بیڈ ہلا، میں پھر اٹھا، پھر دیکھا ارد گرد کوئی نہیں تھا. جب تیسری مرتبہ مجھے دوبارہ اس طرح جنبش محسوس ہوئی اور میں اٹھا، اور میں نے انگریزی میں، کیونکہ قائد اعظم کا جو ہے اکثر و بیشتر وے آف ٹاکنگ انگلش تھا، تو وہ انہوں نے کہا ہو از ہیئر، تو آگے سے جواب ملا یور پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر فرماتے ہیں کہ میں ہڑبڑا کر اٹھا، پورا کمرہ خوشبوؤں سے معطر اور نور سے منور تھا. میں ہاتھ باندھ کر فوری طور پر غیر معمولی شخصیت کو محسوس کرتے ہوئے سیدھا ہو گیا، اور اس کے بعد میں جہاں تھا وہیں دبک گیا، دونوں ہاتھ باندھ لیے، اور میرے منہ سے نکلا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر درود و سلام ہو. اور اس کے بعد ایک وجیح آواز گونجی کہ جناب برِ صغیر کے مسلمانوں کو تمہاری فوری ضرورت ہے، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تحریک آزادی کا فریضہ سر انجام دو. میں تمہارے ساتھ ہوں، تم بالکل فکر نہ کرنا، انشاءاللہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر رہو گے. اب اس کے بعد دیکھیے علامہ اقبال قائد اعظم کو فرماتے ہیں 1930 خطبہ الہ آباد میں کہ میں قائد اعظم کا ایک ادنا سپاہی ہوں. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ میں نے آپ کے سامنے خضر حیات توانا والا واقعہ رکھا تھا کہ جس میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میدان ہے بہت بڑا، اس میں بہت جمع غفیر ہے، اور جیسے میدان حشر ہے، میدان عرفات ہے، تو اس مجمع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تخت لگا ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام خلفائے راشدین تشریف لائے ہیں، آپ اپنی مسند رسالت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، صحابہ کرام آپ کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر یہ واقعہ شیخ القرآن جو ہیں وہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو ہے وہ لکھا ہے. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ علی کہاں ہے، علی جھنڈا لاؤ. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے، اور آپ نے وہ جب جھنڈا آگے کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا محمد علی، قائد اعظم محمد علی جناح کو بلاؤ. تو جب ان کو بلایا گیا اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ سبز ہلالی پرچم محمد علی جناح کو عطا فرمایا، اور میں نے دیکھا اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. اسی پرچم کو جو ہے مخاطب کرتے ہوئے، اہل پاکستان کو مخاطب کرتے ہوئے پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اے ارض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے. تو وہ جو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے پرچم عطا ہوا تھا، ہم اس ملک میں بیٹھے ہیں. اور پھر جو فائل میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پاکستان کی عطا کی تھی، مولانا شبیر احمد عثمانی 1946 میں موچی دروازے لاہور کے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں قیام پاکستان کا میں اس لیے حامی ہو گیا ہوں کہ خواب میں نے دیکھا کہ قائد اعظم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سید العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو
اس شخص کی ہرگز مخالفت نہ کرنا، یہ میری مظلوم امت کے لیے ہندوستان میں بہت بڑی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ جو اس کے مخالفت کرے گا پاش پاش ہو جائے گا۔ جو اس شخص کی یعنی محمد علی جناح کی مخالفت کرے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ ایک اگلا واقعہ سنیے کہ سید نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے دادا جان محترم بابو جی حضرت محی الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم کو بظاہر غیر شرعی حلیے اور وضع قطع کے حوالے سے تذبذب کا شکار تھے۔ آج بھی ہم لوگوں کا ظاہر دیکھ کر ان کے اوپر فتوے بازی سے باز نہیں آتے، مگر میں ایک بات کہا کرتی ہوں کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ یہ تھرمامیٹر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے نہیں دیا، اس کو ہمیں نہیں نکالنا۔ یہ اختیار یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ مرضی یہ جو پیرامیٹر ہے یہ اللہ کے پاس ہے، کون متقی ہے کون نہیں، کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا۔ تو آج جو ہم اپنی جیبوں میں شرک کفر اور بدعت کے فتوے لیے پھرتے ہیں اور جگہ جگہ لوگوں کے اوپر داغتے پھرتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے اس واقعے کو سامنے رکھنے کے بعد۔ فرماتے ہیں خود یہ ان کا لکھا ہوا واقعہ، اور میں اس کا حوالہ آپ کو پیش کر رہی ہوں کہ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، پاکستان کی روحانی اساس پروفیسر محمد یوسف عرفان، اور لکھتے ہیں پیر نصیر الدین نصیر کہ ظاہری غیر شرعی حلیے اور وضع قطع کے حوالے سے میرے دادا جان قائد اعظم کے لیے تذبذب کا شکار تھے کہ حضرت غریب نواز خواجہ غریب نواز کی درگاہ میں ایک مخلص نے آپ سے درج ذیل خواب بیان کیا اور انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ فرماتے ہیں کہ آپ کے سامنے میز پر ایک فائل پڑی ہے۔ چند لمحے بعد پینٹ کوٹ میں ملبوس ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ نے وہ فائل اس شخص کو تھماتے ہوئے مجھے فرمایا کہ یہ پاکستان کی فائل ہے۔ پینٹ کوٹ میں ملبوس وہ شخص جس کے ہاتھ میں پاکستان کی فائل دی، اس کا نام قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ اور آج 11 ستمبر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1948 میں مفتی عبد الرحمن یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ اپنی کتاب مشاہدات و واردات کے اندر کہ 1948 حرم نبوی کے خادم خاص شجاع علی صاحب تھے، وہ گنبد خضرا کے اندر آتے جاتے تھے۔ شجاع صاحب نے ایک ذمہ دار پاکستانی شخص کو بتایا کہ جس روز قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا یعنی 11 ستمبر 1948 کو، اس روز مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ بہت مسرور نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ آج اتنے خوش نظر آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج ہمارا محب آ رہا ہے، اس کی آمد کی خوشی مناؤ۔ جب میں نے دریافت کیا کہ حضور آپ کا محب کون، یہ تو ارشاد فرمایا محمد علی جناح، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت کا جسم و جاں ہے محمد علی جناح۔ آج یہ واقعات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ آج یہ ساری بات آپ کے سامنے میں کیوں کر رہی ہوں؟ آج میں نے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ والی آیہ کریمہ کیوں تلاوت کی؟ آج میں فریاد لے کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کہنا چاہتی ہوں؟ میں آپ سب کو کیا کہنا چاہتی ہوں؟ آج کچھ جو پوری رات بیٹھ کر میں نے آنسوؤں کے ساتھ جو چند لائنیں، جو ایک نظم جو ہے فریاد کی صورت میں مرتب کی ہے اور لکھی ہے، میں اپنے جذبات آپ کے سامنے اس نظم کی شکل میں رکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے آج سے 2 سال قبل قصور کے اندر جب ایک ننھی معصوم کلی زینب کو مسئلہ گیا تھا، اس وقت میں نے ایک نظم لکھی تھی کہ زینب ہم شرمندہ ہیں۔ زینب کے قاتلوں کو تو جیسے تیسے کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا، لیکن آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ پاکستان کے اندر ہر گلی محلے علاقے کے اندر روز ایک زینب کی عصمت دری ہوتی ہے، روز ایک کلی کو مسئلہ جاتا ہے، روز کھیتوں کے اندر سے ایک مسخ شدہ لاش برآمد ہوتی ہے، نالے کے اندر سے ایک ایسی لاش نکلتی ہے، ایک ایسی بچی کی لاش تھانے میں پہنچتی ہے جس کے سر کو جو ہے زنا بالجبر کے بعد کچلا گیا ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ اور پھر ہجڑوں کے ساتھ،
مخنث کے ساتھ، اور پھر جو بالکل نووارد نوجوان لڑکے ہیں ان کے ساتھ. یہ تو ہم آئے دن کہانیاں پڑھتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ کہ اب ہمارا خوف کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ اب ہمیں سڑک کے اوپر اگر لاش کوئی پڑی ہو تو ہماری بحثیت قوم کے بے حسی کا یہ حال ہے کہ ہم یا تو ویڈیو بنانے کے لیے رکتے ہیں یا نہیں رکتے. آج ہماری بے حسی کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں آگ لگی ہے پرائے گھر میں لگی ہے، مجھے اس آگ سے کیا لینا دینا. تو اس زینب کو جو کہ میرے نزدیک ہوس پرستوں کا نشانہ بننے والی پاکستان کی وہ نوخیز کلی ہے جس کا استعارہ زینب ہے، آج اس زینب کے سامنے میں ایک مرتبہ پھر ایک ماں کی اس کی روح کو فریاد جو ہے وہ اس کو وسیلہ بنا کر میں نے یہ نظم لکھی کہ زینب تیرے دیس میں اب زینب تیرے دیس میں اب ماں سولی پہ چڑھتی ہے، لٹ کر سامنے بچوں کے، جیتی ہے نہ مرتی ہے. زینب تیرے دیس میں اب ماں سولی پہ چڑھتی ہے، لٹ کر سامنے بچوں کے، جیتی ہے نہ مرتی ہے. ایسی ہر ماں بیٹی اب ایک دعا یہ کرتی ہے. آج میرے ساتھ یہاں بھی جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، آپ سب جو میری بات سن رہی ہیں، وہ سب جو مجھے کل سے بار بار لوگ پوچھ رہے تھے کہ اس پہ کچھ کہیں، کیا کہوں میں سوائے اس کے کہ ایسی ہر ماں بیٹی اب ایک دعا یہ کرتی ہے، اے میرے رحمان خدا. ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ جوڑیں، اس بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ جس بارگاہ میں داد رسی کی جاتی ہے، جہاں سنی جاتی ہے ہر فریادی کی، کہ اے میرے رحمان خدا بھیڑیے سب لٹکا بھی دے، اس دھرتی پر جینے کی اور مرنے کی جگہ بھی دے. کون سی دھرتی جو قائد اعظم نے حاصل کی تھی، کون سی دھرتی جس کا جھنڈا مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے دیا تھا، کون سی دھرتی جس کو آج ہر ذی شعور ریاست مدینہ کا پرتو کہتا ہے. اور آج وہ لوگ جنہوں نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر جھانسا دے کے دھوکہ دے کے ووٹ خریدے، جنہوں نے ہم سے یہ وعدے کیے کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ رائج کریں گے، آج اس ملک کی بیٹی کیا فریاد کر رہی ہے کہ اس دھرتی پر جینے کی اور مرنے کی جگہ بھی دے، ہر مظلوم کو دے انصاف اور ظالم کو سزا بھی دے، ہر مظلوم کو دے انصاف اور ظالم کو سزا بھی دے. اور ہیں جو گونگے شیطان ان کو آگ لگا بھی دے. یا رب پاکستان کو اب، یا رب پاکستان کو اب پاکستان بنا بھی دے. یا رب پاکستان کو اب پاکستان بنا بھی دے. وہ میری بہن وہ اپنے بچوں کے سامنے جب لٹی، آپ مرد نہیں سمجھ سکتے، میں غیرت مند مردوں کی غیرت کو سلام پیش کرتی ہوں جو بول رہے ہیں، لیکن میں ایک ماں ہوں. میں اپنی بہنوں سے بات کر رہی تھی کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے جائز تعلقات کو اپنی اولاد کے سامنے حیا کے باعث کبھی بیان نہیں کر سکتی، وہ ان کلوز کو بھی چھپاتی ہے. مجھے یہ بات آج کہنی پڑتی ہے، مجھے کہنے دیجئے کہ اس ملک میں ایمان کا لوگوں کے اور لوگوں کے جو انصاف کا جنازہ نکل چکا ہے، آج جو گہری خاموشی منبر و محراب پر ہے، یہ مجھے کہنے دیجئے کہ یہ خاموشی ہمیں خدا نخواستہ کہیں لے نہ ڈوبے. مگر میں سمجھتی ہوں کہ خالی مذمت سے بات نہیں چلے گی، خالی مذمتی بیانات سے بات نہیں چلے گی. اب کچھ کرنا ہوگا. اب اگر ہم نہ اٹھے، اب اگر اس ظلم کے خلاف ہم نے آواز بلند نہ کی، اگر حکومت پاکستان نے، اگر ہماری عدلیہ نے اس کے اوپر نوٹس نہ لیا، تو قبروں کے اندر سے لاشوں کو نکال کر ان کی بے حرمتی کرنے کا رواج عام ہو جائے گا. وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عورت اکیلی کیوں نکلی، وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ اس کے بچے تھے. وہ ریاست مدینہ کا پرتو
तो जिन लोगों ने नारा लगा रखा है वो इस्लामिक स्टेट के अंदर थी। और अदी बिन हातिम रजी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि ये वो रियासत मदीना है कि जहां पर कांसिया से एक औरत निकलेगी और वो मक्का मुकर्रमा तक और हरम नबवी तक बिला खौफ व खतर पहुंचेगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक स्टेट। आज इस इस्लामिक कंट्री के अंदर ये कहां पर है? जो लोग ये मशवरे दे रहे हैं कि औरत मोटरवे के ऊपर अकेली ना निकले, इस्लाम के अहकामात उन सर आंखों पर, मगर जब स्टेट आपके से हिफाजत की जिम्मेदारी लेती है, जब वो आपसे टैक्स वसूल करती है मोटरवे का, तो उस मोटरवे के अंदर वो आपकी जान माल की हिफाजत का जिम्मा लेती है। वो आपके जितने भी ट्रैवलिंग के दौरान आपको प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं वो उनको क्योर करने की जिम्मेदारी लेती है। वो लोग जो ये कह रहे हैं कि ये हमारी मोटरवे की टेरिटरी से गुज्जरपुरा लाहौर की वो स्कीम, वो जगह बाहर आती है, मरना उन्होंने भी है। और फिर कुरान करीम के अंदर इन्ना बत्शा रब्बी कला शदीद की आवाज़ वो भी सुन लें। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया था, वस्तौसु बिन्निसाई खैरन, औरतों के साथ हुस्ने सलूक करो। तो मैं तो कहती हूँ जिस देश में माओ बहनों को अगयार उठाकर ले जाएं, उस देश के हर मुंसिफ को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। बांग्लादेश के एक जज ने बहुत अच्छा किया। माजरत के साथ मैं अपनी मुकर्रर जो अपनी मुअज़्ज़ज़ अदलिया और मुकन्नना है उसके एहतराम को मलहूज़े खातिर रखते हुए मैं अपने उन तमाम जो 20 करोड़ अवाम हैं मैं उनकी आवाज़ आप तक पहुंचा रही हूं कि उसने अच्छा किया जो हमें आईना दिखाया, गैरत दिलाई कि जिसने 16 गैंग रेप के मुल्जिमों को सजाए मौत सुनाने के बाद अपने फैसले की आखिरी लाइन में क्या बोला कि ये बांग्लादेश है, पाकिस्तान नहीं है। तो मैं आपसे आज दायरा बतूल इंटरनेशनल के इस प्लेटफॉर्म से मैं इस मुल्क की एक बेटी, आज आप तमाम हुक्मरानों से, आज आप तमाम साहिबान बस्तो कुशाद से एक सवाल पूछती हूँ कि क्या बांग्लादेश जो हमसे बाद में आज़ाद हुआ, जो हमारा हिस्सा था, जो हमारे जिगर का टुकड़ा हमसे कटा, वहाँ पर निज़ाम ये राइज है? अमेरिका के अंदर बच्चों के साथ जो ज्यादती करता है वहाँ उससे इसकी ये मुँह जोर सलाहियत छीन ली जाती है, वहां उसको नामर्द कर दिया जाता है। तो क्या आप इतनी भी अखलाकी जुर्रत नहीं रखते कि किसी उस शख्स के ऊपर जिसको सरेआम, जिसने बच्चों के सामने उनकी मां की इज्जत को दागदार किया, वो जो पढ़ी लिखी खातून थी, वो जो फ्रांस से आई हुई थी, वो जो इंटरनेशनल एक्सपोयर रखती थी, आज अगर उस औरत का ये हाल है तो मुझे कहने दीजिए कि खानेवाल में अगर एक औरत को 4 लोग गैंग रेप के बाद उसकी तस्वीरें और वीडियो बनाकर बैठकर हुक्का पीकर हंसते हैं तो फिर साहिवाल वाला वाकया भी, ये आपने जो किया वो ठीक है, ये वाकया भी ठीक है, मगर कुदरत की लाठी जब बरसती है तो फिर वो तमाम घुन और गेहूं इकट्ठे पिस जाते हैं। फिर बनी इसराइल का वो वाकया याद करना पड़ता है कि जब एक बस्ती को तबाह करने के लिए अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, उसने कहा एक शख्स ऐसा है कि जो वहां पर तेरी इबादत करता है, अल्लाह ने फरमाया उसको पहले तबाह करो और सारी बस्ती उस पर उल्टा दो। तो अल्लाह मुझे बचाए, अल्लाह उन लोगों को बचाए जो इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद करें, बोले इस जुल्म के खिलाफ। क्यों? वो हमारी बहन है, वो इस मुल्क की बेटी है, वो दुख्तरे पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के अंदर जिसको मैंने बोला कि यारब पाकिस्तान को अब पाकिस्तान यानी पाक सरजमीन पाकिस्तान बना भी दे, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर इस्लामी निज़ाम को राइज कर भी दे, इस्लामी सज़ाओं को राइज कर भी दे। और जब तक सज़ाएं इस मुल्क में राइज नहीं होंगी तब तक इस मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन नहीं किया जा सकता। होश करनी पड़ेगी, जागना पड़ेगा। और अब हम मुज़म्मती बयानात तक चुप नहीं रहेंगे। आज हाथ उठाएं, मेरे साथ मिलके सब लोग एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ें, जहां आज हम सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और जहां आज हम कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आज अपना हदिया मोहब्बत पेश करेंगे, वहां पर आज हम उन तमाम लोगों के लिए बद्दुआ करेंगे कि जो इस निज़ाम के दर पर्दा खाइन लोग हैं, जो गद्दार
ادارے پاکستان ہیں، جو اس نظام کے میر جعفر اور میر صادق ہیں، جنہوں نے اس نظام کو کھوکھلا کر رکھا ہے، ہاتھ اٹھائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم گناہ گاروں نے اے اللہ کریم ایک اپنی کوشش کی ہے، اے اللہ کریم ایک نشست حلقہ درود و سلام کو قائم کرنے کی، اس کا اہتمام کرنے کی، تیری سنت، تیرے ملائکہ کی، تیرے اولیاء کی سنت پر اے اللہ، اور کائنات کی تمام مخلوقات کا جو ورد اور وظیفہ درود و سلام ہے، ہم نے اس کا حلقہ سجانے کی توفیق تو تیری توفیق سے اس کو سجانے کی کوشش کی ہے۔ اے اللہ یقیناً یہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے شایان شان نہیں، لیکن تو اپنے کرم، اپنی رحمت، اپنے فضل سے ہماری خامیوں کو دور کر کے، کمیوں کجیوں کو پورا کر کے اس محفل پاک کو میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے لائق سجا کے سنوار کے اے اللہ اس کو ہم غلاموں، ہم کنیزوں کی طرف سے ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء، اتقیاء، اصفیاء، بالخصوص آپ کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، پنجتن پاک، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہداء بدر، غازیان بدر، شہداء و غازیان احد اور شہداء و غازیان کربلا کی بارگاہ میں، اور تحریک پاکستان کے، اور خاص طور پر 7 ستمبر جو ہمارا یوم ختم نبوت ہے، اس تحریک میں جو لوگ غازی تھے اور جو شہید ہوئے، اور پاکستان کی سن 1965 کی جنگ میں، اور جو لوگ یوم دفاع کے موقع پر، اور جو فضائیہ کے ہماری جو سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہمارے فوجی جوان جو شہید اور جو غازی ہیں، ان کی روحوں کو خاص طور پر، اور اے اللہ کریم جتنے بھی آپ کے صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، امت کے جمیع اولیاء ہیں، ان سب کی روحوں کو بالخصوص میرے شیخ، میرے مرشد سیدنا غوث الاعظم سرکار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قدوۃ الاولیاء سیدنا شیخ طاہر علاء الدین گیلانی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ، سفیر رومی شیخ علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، شارح ابن عربی علامہ سید فاروق القادری صاحب، اور جتنے میرے بہنوں نے کہا، خاص طور پر آج کی محفل جو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہم نے سجائی، اور میری بہن عظمیٰ کے والد گرامی مولوی بشیر احمد صاحب، اور جو ہمارے بھائی فضالت کے والد گرامی، اور جن جن کے ماں باپ جو میرے ساتھ اس وقت دعا میں شریک ہیں، ان سب کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، اہل محبت جو اس دنیا سے چلے گئے، ان تمام کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ زندہ اور جو اس کے ہمارے بعد آنے والے کل مومن مومنات اور مسلم مسلمات ہیں، ان کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص اس کا ثواب ہم سب کے والدین، میرے علمی اور روحانی اساتذہ کرام جناب عزت مآب جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب،
جناب عزت مآب ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب، جناب سید الماس شاہ بخاری صاحب، جناب عبدالحمید قادری صاحب، جناب صوفی صادق صاحب، جناب سید مسعود عارف چشتی صاحب، محترمہ ڈاکٹر بصیرہ امبرین صاحبہ، اماں جان سیدہ فاخرہ صاحبہ، دائرہ بطول انٹرنیشنل کے تمام ممبرز، تمام جو میری بہنیں بیٹیاں خواتین جو منسلک ہیں، معاونین جو اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہیں وہ سب لوگ، اور اے اللہ کریم جو جنہوں نے بیمار ہیں دعا کے لیے کہا وہ سب لوگ، اے اللہ میرے ان تمام اساتذہ کی زندگی اور ان تمام متعلقین اور جو دعا میں شریک ہیں ان سب کی جان، مال، اولاد، رزق، علم، عمل اور ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ عمر خضر عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کربلا والوں کے راستے پر چلنے کی ہمت عطا فرما، استعداد عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہمارے دشمنوں کو خائب و خاسر فرما۔ اے اللہ خاص طور پر میرے استاد گرامی جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب، اے اللہ ان کو کچھ یزیدیوں اور کوفیوں کا سامنا ہے، اے اللہ غیب سے ان کی اپنے جو اے اللہ کریم اولیاء ہیں ان کے ذریعے سے ان کی مدد فرما، رجال الغیب کے ذریعے ان کی مدد فرما، راہ عظیمت کے ہر راہی کی مدد فرما۔ اے اللہ کریم پاکستان کے اندر جو اندھیر نگری بن چکی ہے، یا اللہ کریم اس اندھیر نگری کو دور فرما دے، یا اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما، اس کو سالمیت عطا فرما۔ یہ جس طرح اسلام کی بنیادوں کو قائم کرنے کے لیے اے اللہ ایک تجربہ گاہ حاصل کی گئی تھی، اے اللہ یہاں نظام مصطفیٰ رائج کر دے، یہاں بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ کر دے، اے اللہ اس ملک کے اندر اسلام کا، اسلامی شاعر کا بول بالا فرما۔ یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، جو مانگا جو نہیں مانگ سکے ہر وہ خیر ہمیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعرہ لگانا آپ نے نہیں بھولنا۔ میری اور آپ کی روزانہ کی یہ دعا ہر نماز کے ساتھ ہونی چاہیے کہ باری تعالیٰ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے۔ نعرہ لگائیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔